फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाले कि यही लोग अल्लाह वाले और खवास में शामिल हैं, खास लोगों में शामिल हैं, अल्लाह वाले हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं। अब सोचो कि हम कुरान कितना पढ़ते हैं। अब चंद सूरतों की फजीलत भी सुन लो। बंदा कहे यार पूरा कुरान पढ़ने में तो टाइम लगेगा, पूरा ही पढ़ना है, लेकिन जब जब मौका मिले तो मैं कुछ आपको खास सूरतें बता देता हूं जिसकी बरकतें सुनते जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से भाग जाता है। जब जब मौका 2.5 पारे 2.25 पारे अगर सही पढ़ना है तो 1 घंटे में हो जाती है सूरह बकरा, 1 घंटा नहीं है। शैतान भाग जाए, बरकतें आ जाएंगी ना। जिस घर में शैतान होगा किधर से बरकतें आनी है? तो सूरह बकरा अपने घर में पढ़ें, जब जब महीने में 1 बार पढ़ लें। रोज का आधा पारा पढ़े तो 4 दिन में 5 दिन में सूरह बकरा खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले तो बने ना। सुनिए सूरह कहफ की क्या फजीलत है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। सिर्फ 10 आयतें। एक और जगह नबी पाक ने फरमाया जो सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें याद कर ले दज्जाल से महफूज रहेगा। और सुभान अल्लाह, अब जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ें, उसकी अलग फजीलत है। सूरह यासीन कसरत से पढ़ा करें। प्यारे आका फरमाते हैं बेशक हर चीज का दिल है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। जो 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ेगा उसके लिए 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह की रहमत तो देखो, सूरह यासीन 12-10 मिनट में पूरी हो जाती है। 10 कुरान का सवाब। हमसे घंटों टीवी दिखवा लो, हमसे घंटों फोन पे बात करवा लो, 10 मिनट सूरह यासीन के लिए टाइम नहीं निकलता। कितनी दूरी है कुरान से, सोचिए। सूरह दुखान, ये भी तकरीबन 3 सफ़ों की सूरत है, बहुत बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। फजीलत सुनो, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तिरमिजी की हदीस, जो किसी रात में सूरह दुखान पढ़ेगा तो सुबह होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहेंगे। हम एक इमाम साहब से दुआ करा के बड़े खुश होते हैं, यार फला मौलाना साहब आए थे, मैंने उनसे दुआ कराई। बड़ी अच्छी बात है, बुजुर्गों से करानी चाहिए। मगर उस बंदे की खुशकिस्मती के क्या कहने के 70,000 फरिश्ते सारी रात उसके लिए दुआ कर रहे हैं। पढ़ लीजिए सूरह दुखान। कितनी देर लगती है सूरह दुखान पढ़ने में? सुभान अल्लाह। सूरह मुल्क, ये मदनी इनाम भी है। रोजाना रात को जो सूरह मुल्क पढ़ते हैं उन्हें मुबारक हो। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान में भी पढ़कर सुनाई जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेशक कुरान में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए शफाअत करती रहेगी यहां तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। 30 आयतों वाली सूरत है। चंद मिनट लगते हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैंने मुख्तसर वक्त में आपको कुछ कुरान पाक के फजाइल बयान किए हैं, कुछ अहमियत उजागर करने की कोशिश की है। सूरह इखलास कितनी मुख्तसर सूरत है। अल्लाह की रहमत देखो हम पर कितना बरसना चाहती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका फरमाते तुम में से कोई शख्स रात में 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता, 1/3 कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा किराम ने अर्ज किया, हुजूर कोई शख्स 1/3 कुरान, 1/3 कुरान रात में कैसे पढ़ सकता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान के बराबर है। गोया कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले पूरे कुरान का सवाब अता। और कमाल का वजीफा है। मगर हम गलती ये करते हैं कि हम इतने मुबारक वजीफे को कसरत से नहीं पढ़ते। आज बहुत खूबसूरत एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, बाज़ सहाबा ने फरमाया कि जिस मजलिस में, जिस महफिल में, जिस इज्तिमा में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है। हम नॉर्मली खुशबू लगाते वक्त क्या प्लान करते हैं कि ऐसी खुशबू हो कि थोड़ा दूर तक जाए। इत्र वाले को कहते हैं ना, यार जरा लॉन्ग लास्टिंग देना, ऐसा इत्र परफ्यूम देना जो देर तक रहे और दूर तक महके। आओ मैं बताता हूं दुरूद पढ़ने वालों, जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो खुशबू किधर तक जाती है?
صحابہ کہتے ہیں جب کسی مجلس میں کسی محفل میں درود پڑھا جاتا ہے تو اس درود کی مہک آسمانوں تک جاتی ہے، اور وہاں اللہ کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں زمین پر کسی مجلس میں ہو نہ ہو کہیں آقا کے دیوانے جمع ہو کر نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہم درود پڑھیں، وہاں فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے جس کی یہ مہک ہے، اس کی یہ خوشبو ہے جو آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے، ان کا ذکر اتنا مہکا، ان کی بات کرے تو خوشبو نکلے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ میں بڑے بڑے حسین، بڑے اسپیشل لوگوں کی لوگ بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت حسین ہے فلاں فلاں جناب، بڑا اس کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس کے فینز ہیں، اس کے فالوورز ہیں۔ دنیا داروں کی جو محبت میں گرفتار ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ساری دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا جناب؟ کوئی کتنا ہی طرح دار کیوں نہ ہو، ایٹیکیٹس والا کیوں نہ ہو، جو بڑا نازک کیوں نہ ہو، مگر جب وہ تھوکتا ہے تو اس کے تھوک سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ نوبڈی لائک اٹ۔ کس کو تھوک اچھا لگتا ہے؟ میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کی بات نہیں کروں گا کہ اس چہرے میں تو رب نے کیسا حسن عطا فرمایا کہ مولانا حسن ادا خان صاحب لکھتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کے مبارک چہرہ انور اور اس کے حسن کی بات آج نہیں کریں گے، پیارے آقا کے ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے، پیارے آقا کے مبارک دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اس کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ جس سے عموماً لوگ دور بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ پرفیوم کیوں لگاتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں؟ کہ میرے اور آپ کے پسینے سے کسی کو بدبو نہ پہنچے، ایسا ہی ہے نا؟ بندہ اپنے پسینے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اچھی بات ہے، سنت کی نیت بھی ہو، اور یہ بھی ساتھ نیت ہو کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، عطر لگانے کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن آج بتاتا ہوں میرے آقا کا پسینہ کیسا تھا، نبی پاک کا لعاب دہن کیسا تھا۔ We just talk about these two things۔ ہم فقط ان دو چیزوں کی آج بات کرتے ہیں، ذرا غور کیجئے۔ باقی نبی پاک کے کمالات تو بیان ہی نہیں کر سکتے نا، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا، جس نے بھی کوشش کی وہ عاجز ہو گیا، حیران ہو گیا۔ کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج اس شعر کا مطلب بھی تھوڑا سا سمجھ لو۔ عیب تناہی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ مثال کے طور پہ اگر آج میں آپ سب کو کاغذ بھی دے دوں، قلم بھی دوں، اور کہوں ذرا لکھو کسی پرسنل، جس شخصیت سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے اوصاف لکھیں، اس کی خوبیاں لکھیں، آپ لکھنا شروع کریں گے، 10 لکھ دیں گے، 15 لکھ دیں گے، 50 لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ مجھے سارے ہی قلم کاغذ واپس دے دیں گے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا؟ آپ لکھیں گے بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے، ملنسار ہے، مسکراتا ہے، مدد کرتا ہے، خیال کرتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ 10 15 20 پھر رک جائے گی نا قلم، اسٹاپ۔ آپ کہیں گے جناب یہ جس سے میں پیار کرتا ہوں نا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے نا، تعریف رک جاتی ہے، تعریف اینڈ ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عیب ہے، تناہی اینڈ ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک کی ذات وہ ہے جن کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوتے ہیں۔
1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، آج تک لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ امام لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط ان دو چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے ذکر مصطفیٰ درود پاک کے بارے میں سنا نا کہ آقا کا ذکر کرو تو آسمان تک خوشبو جاتی ہے، کیوں نہ خوشبو جائے؟ نبی پاک خود کتنے مہکے مہکے، اللہ اکبر۔ میرے آقا جس گلی سے گزر جاتے ہیں نا، جس گلی سے نبی پاک گزر جاتے وہ سڑک مہک جایا کرتی، وہ گلی خوشبودار ہو جایا کرتی۔ صحابہ کرام کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا کسی سے پوچھتے نہ تھے کہ نبی پاک کہاں گئے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے، خوشبو بتا دیتی کہ آقا گزر کر گئے ہیں۔ اور اسی بات کو بریلی کے تاجدار نے، امام عشق و محبت نے کیا خوبصورت انداز میں لکھا، فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، لگا لو خوشبوئیں جتنی لگانی ہے، مہکنے والوں سنو کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، امبر زمین۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤں نبی پاک جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے وہ گلی پہچانی کیسی جاتی؟ کہتے ہیں امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار۔ آقا جس گلی سے گزرتے زمین امبر کی ہو جاتی، ہوا عبیر ہو جاتی، اور غبار جو تھا مٹی جو ہے وہ مشک جیسی ہو جاتی۔ امبر زمین، عبیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری۔ جو ہے وہ ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہا حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو درکار ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لانا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی صحابی کے سامنے، دیکھو یہ عشق کا امتحان دیکھو، انہی صحابی کے سامنے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا اور اس شیشی کے اندر بھرنا شروع کیا۔ مانگا عطر ہے اور دیا پسینہ جا رہا ہے، مگر صحابی کا بلیف دیکھو، یقین دیکھو۔ عرض نہیں کیا کہ حضور بچی کی شادی ہے، عطر چاہیے، آپ پسینہ دے رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جب شیشی بھر گئی فرمایا اپنی بیٹی کو کہنا جب خوشبو کی ضرورت ہو اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس عطر کو، اس پسینے کو اپنے جسم پر لگا لیا کرے۔ صحابی بیٹی کے پاس لے کر گئے، دلہن ہے۔ میری اسلامی بہنیں سوچیں، عشق دیکھو، آج دلہن کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، باپ قرضے میں چلا جائے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی ایک دلہن تھی کہ باپ سے خوشبو مانگا تھا اور نبی پاک کا وہ پسینہ لے کر آئے۔ فرما بردار بیٹی نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ بابا جان آج تو شادی کا دن ہے، خوشبو درکار ہے۔ اگر نبی پاک نے اپنا پسینہ بھیجا ہے تو یہی کمال ہوگا، یہی بہتر ہوگا۔ اس دلہن نے پسینہ لگانا شروع کیا۔ آج میں اور آپ عطر لگائیں دوسرے کمرے میں خوشبو نہیں جاتی۔ آؤ بتاؤں میرے آقا کے پسینے نے کیا کمال کیا۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جیسے ہی اس دلہن نے پسینہ ملا پورے مدینے میں اس کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ جو گھر ہے جس گھر میں وہ دلہن رہتی تھی، وہ صحابی رہتے تھے، محلے کے اندر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا ایسا معجزہ ہو، اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ عاشقوں کے امام لکھتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ارے آقا کا پسینہ مل جائے تو نہ دلہن کو پھول چاہیے نہ دلہن کو جناب عطر چاہیے۔ اب یہ تمام باتیں سنتے ہیں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آقا جس گلی سے گزرتے ہوں گے صحابہ ہاتھ باندھے باندھے پیچھے چلتے ہوں گے، خوشبوئیں بھی سونگتے ہوں گے۔ 1400 سال پرانی بات ہے، مگر سچی بات بتاؤں آج بھی
ہاں جو مدینے شریف گئے ہیں نا وہ میری بات مانیں گے. آج بھی اگر کوئی عاشق رسول مدینے چلا جائے، نبی پاک کے مبارک تھوک مبارک کی بات کریں، اللہ اکبر، پیارے آقا کی بارگاہ میں اہل مدینہ آتے، دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. ہیں آپ کے یہاں بھی کبھی بورنگ میں کھارا پانی نکل آئے؟ اب تو آرو پلانٹ وغیرہ سنا لگتے ہیں لیکن پھر بھی ویسا میٹھا نہیں ہوتا. سنو صحابہ کے پاس کون سا پلانٹ تھا؟ کھارا کنواں میٹھا کرنا ہوتا تو کہاں جاتے تھے؟ نبی پاک کے در پر آتے تھے. انہیں پتا تھا جو مانگو آقا عطا فرماتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے حضور پانی کھارا ہے، ہمارے کنویں کا پانی کھارا ہے. نبی پاک کلی فرما کر، کبھی کلی فرما کر پانی دے دیتے، کبھی خود تشریف لے جا کر کنویں پر کلی فرماتے. آقا کا کلی کیا ہوا پانی، کیونکہ اس میں لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل جاتا تھا، جب وہ کنویں میں ڈالا جاتا کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، جس سے خاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آقا کی زبان سے جو چیز ٹچ ہو جاتی، جو لعاب لگ جاتا. ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 ازواج تھیں. آپ کی بیویاں، آپ کی ازواج سوچتی کہ حضرت عتبہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، مگر حضرت عتبہ کی خوشبو سے آگے نہ بڑھ پاتی. اور گھر میں بیوی زوجہ تو دیکھ لیتی ہے نا کہ عطر کون سا لگایا جا رہا ہے، کبھی عطر لگاتے بھی نہیں دیکھا. ایک بار ایک زوجہ نے آپ سے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ ہم ساری مل کر کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی خوشبو کے برابر آ جائیں، مگر آپ کی خوشبو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو یوز کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. میرا واقعہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی نا، جسم پر جلد کی بیماری ہو جاتی، آبلے پڑ گئے. صحابہ کا کمال یہ ہے، جتنی سیرت پڑھے نا آپ، صحابہ کرام کو جو پرابلم ہوتی تھی ڈاکٹر نہیں نظر آتا تھا، کسی جگہ ایمرجنسی وارڈ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی وہ بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے. حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں میں پیارے آقا کے پاس چلا گیا کہ حضور جسم پر آبلے پڑ گئے. نبی پاک نے فرمایا کرتا اتارو. میں نے کرتا اتارا. آج اسکن پر، جلد پر کوئی بیماری لگے تو کریم لگائی جاتی ہے، آئنٹمنٹ لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر فارمولے لگاتے ہیں. نبی پاک نے حضرت عتبہ کا کرتا اتارنے کے بعد اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت عتبہ کے جسم پر ملنا شروع کر دیا. اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آبلے تو ختم ہو گئے، ہمیشہ میرا جسم بہکتا ہی رہتا ہے. تو اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک سے زیادہ اور کون ہے جس سے پیار کیا جائے؟ آؤ دنیا کے کسی حسین کو لے آؤ سامنے، دنیا کے کسی طرح دار کو لے آؤ، پسینے سے اس کے بو آنی ہے، تھوک اس کا گھن لاتا ہے. نبی پاک وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. لعاب دہن جو ہے کسی کے جسم پر مل دو جسم خوشبودار ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کو اللہ نے وہ باکمال، وہ حسین اور وہ دل ربا بنایا ہے، تو پھر کیوں نہ نبی پاک سے محبت کی جائے، ان پر اپنا سب کچھ فدا کیا جائے. ایک بات سمجھنی ہے، اب میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی بات میں نے کی ہے، پیارے آقا کے لعاب کی، نبی پاک کے پسینے کی. آپ پیارے آقا کی زندگی کی کسی بھی چیز کو اٹھا لیں، نبی پاک کے کسی عضو کی بات کریں، پیارے آقا کے کسی بھی پارٹ آف دا باڈی کی بات کریں،
اس کے مقابلے میں با کمال اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ملے گی. نبی پاک کی باتیں، پیارے آقا کی پرغیف گفتگو کی بات کریں، ایسا بولنے والا سارے جہان میں کوئی اور نہیں ملے گا. نبی پاک کی عادتوں کی بات کریں، ایسی عادتیں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور ایسے کیسے ملے گا جب نبی پاک کو رب نے حبیب بنایا، اپنا حبیب بنایا، تو پھر پیارے آقا جیسا پھر کسی کو نہ بنایا. اور یہ بات میں نہیں کہتا، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جبریل امین سے ارشاد فرمائی. حدیث کا مضمون ہے، جبریل یہ تو بتاؤ، تم نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے جہان کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہم جیسا، مجھ جیسا کسی اور کو پایا ہے؟ جبریل امین کا جو جواب ہے نا، وہ میں اعلیٰ حضرت کے شعر کے ذریعے دینا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یہی بولے سدرا والے، سدرت المنتہا پہ رہتے ہیں نا جبریل امین، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے. آقا ہم نے ساری دنیا کو دیکھا، ساری دنیا کو چھان ڈالا، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. آقا رب نے آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا. اب آؤ بتاتا ہوں، جب جبریل امین نے نبی پاک جیسا کسی کو نہیں دیکھا نا، تو پھر نبی پاک سے اٹیچمنٹ کیسی ہو گئی، پیارے آقا سے محبت کیسی ہو گئی. سارے نبیوں کے پاس گئے ہیں، مگر تفاسیر کی کتابوں میں سبحان اللہ لکھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 12 مرتبہ حاضر ہوئے. کتنی بار؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ حاضر ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 ٹائمز 42 بار حاضر ہوئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس 400 بار حاضر ہوئے. اور اب بتاتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو روح اللہ ہیں 10 بار حاضر ہوئے. آپ جاننا چاہیں گے نبی پاک کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے؟ اچھا پہلے تھوڑی سی کیلکولیشن کرتے ہیں، آج ناظم آباد والوں کا کچھ حساب بھی چیک کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی پہلی ملاقات جبریل امین سے جب ہوئی، اس وقت نبی پاک کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. پہلی ملاقات پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ غار حرا میں. پہلی وہی لے کر آئے نا. تو 40 سال کی عمر مبارک میں جبریل امین سے پہلی ملاقات ہوئی. دنیا میرے آقا نے کتنے سالوں کے لیے اختیار فرمائی؟ 63 سال. کتنے سالوں کے لیے؟ ظاہری پردہ فرما لیا. اس کے بعد 40 سال 63 سال، کتنے سال بچے؟ 23 سال. ویری گڈ. 23 ایئرز ملاقات کے رہے. 23 سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں تقریباً ایک اسلامی سال میں. 10 سال میں کتنے دن ہو گئے؟ 3600 دن. ٹھیک ہے، کتنے دن ہو گئے؟ 3600. 20 سال میں کتنے ہو گئے؟ 7200. ٹھیک ہے، مزید 3 سال کے 1000 دن گن لیں تو 8200 8300 دن بنتے ہیں. 8300 اپروکسیمیٹلی 8280 بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت مزیدار بات ہے، یاد کر لو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. 8280 دن ہیں میرے آقا کی ظاہری حیات کے پہلی ملاقات سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک. اور جو ماشاءاللہ سیرت پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کئی دن اس میں ایسے گزرے کہ کئی دن تک جبریل امین حاضر نہیں ہوئے. بہت سارا گیپ بھی آیا. اگر 8280 دن بھی گن لینا تو جبریل امین کتنی بار آئے؟ علماء بتاتے ہیں 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بڑا معمہ ہے. کسی کے پاس 42 بار، کسی کے پاس 100 بار، کسی کے پاس 12 بار. 24,000 بار ایوریج تو نکالو. 8,000 دن میں 24,000 بار کا مطلب یہ بنتا ہے کہ روزانہ 3 بار. اور کدھر سے آتے تھے؟ برابر گلی سے نہیں، سدرۃ المنتہا. ڈسٹنس کتنا ہے سدرۃ المنتہا کا؟ یہ بھی حدیث بتاتی ہے. احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال. گنتے چلے جائیں 3,500 سال لگیں گے 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا اس کے اوپر ہے. اتنا دور سے روزانہ یعنی اپروکسیمیٹلی روزانہ
औसतन 3 से ज्यादा बार नबी पाक के पास आना, वजह क्या है, इतना सफर क्यों किया? और अंबिया के पास तो थोड़ी बार गए। बात यह है, हमारे पास जवाब अगर हमें ढूंढना होता है तो कभी आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं। आओ आज बरादर आला हजरत से पूछते हैं। शहनशाह सुखन लिखते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते बात यह है, नबी पाक को पहली बार देखा, उसके बाद चैन ही नहीं आता था। आका से मिले बगैर करार ही नहीं आता था। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, सिदरतुल मुंतहा छोड़कर बार बार इसलिए आना है कि नबी पाक का जलवा देखना है। क्यों कि ऐसे यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही ना आता था। तो ये मर्तबा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये मकाम है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। एक छोटा सा इशारा देकर मजीद आगे चलता हूं। जिब्रील अमीन 3500 साल का डिस्टेंस रोज 3 बार कर ले, स्पीड कितनी होगी, रफ्तार कितनी थी कि पलक झपकते में आते, फिर जाते, फिर आ जाते। तो जब जिब्रील अमीन की रफ्तार का आलम यह है, तो जिब्रील के आका की रफ्तार का आलम क्या होगा? तो मेराज की शब अगर मेरे आका थोड़ी ही देर में सब सारा सफर करके तशरीफ ले आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि उस वक्त तो कुंडी भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म था। उलमा बड़ा प्यारा इश्क भरा जवाब देते हैं कि जनाब इतना सारा सफर हुआ, अभी वापस आए तो बिस्तर गर्म है, कुंडी भी हिल रही है, सफर तो बहुत तवील था, ये कैसे हो गया? तो उलमा इश्क भरी जबान में जवाब देते हैं कि बात यह है कि आज दुनिया में भी आपकी मेरी घड़ी से सेल निकाल लें तो घड़ी रुक जाएगी ना, सेल डालें तो फिर चलना शुरू हो जाएगी। उलमा कहते हैं आका सारे जहान की जान है, जब जान ही चली गई थी तो जहान रुक गया था। नबी ये पाक तशरीफ लाए, दुनिया फिर चलना शुरू हो गई। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सुभान अल्लाह, मेरे आका की तारीफ बयान हो। मुझसे पहले नाथुआ तारीफ कर रहे थे, वो नज़म में बयान कर रहे थे, मैं नसर में बयान कर रहा हूं। जितना सुने ईमान ताजा होता है। अल्लाह मुझे और आपको हमेशा प्यारे आका के गुण गाने वाला बनाए, नबी पाक के चर्चे बुलंद करते वाला बनाए, और ये जिंदगानी इसी में गुजर जाए। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुबज्जल पुकारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछें, आका तुम्हारी ही जानिब इशारा कर। यानी सारे मौजज़ात के अलावा कुछ ऐसे मौजज़ात भी दिए जो आपसे पहले किसी और को अता ना किए। प्यारे आका ने चांद के 2 टुकड़े किए, नबी ये पाक ने सूरज को वापस पलटाया। ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं कि आज भी सुने तो ईमान ताज़ा हो जाता है। मगर उलमा बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, फरमाते हैं जो नबी ये पाक का मर्तबा है ना, उस मर्तबे के मुताबिक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के स्टेटस के मुताबिक 2 ही मौजज़ात हैं, बाकी तो नॉर्मल सी बात है। ये चांद के 2 टुकड़े करना, सूरज पलटाना, ये नबी पाक का जो मर्तबा है ना रब की बारगाह में, उनके लिए नॉर्मल है। 2 मौजज़ात ऐसे हैं जो शान मुस्तफ़ा को जाहिर करते हैं। एक मौजज़ा है मेराज की शब, नबी पाक जो रब के दीदार को तशरीफ ले गए। सारी कायनात में किसी ने रब को नहीं देखा। ये छोटी बात नहीं है, जरा समझने की कोशिश करें। हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कई बार कलाम किया। एक बार अर्ज की मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, दीदार करना चाहता हूं। इरशाद हुआ लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे न देख सकोगे। फिर अर्ज की, कोहे तूर पर रब अज़्ज़ वजल ने अपनी तजल्ली का नुज़ूल फरमाया, दीदार नहीं करवाया, तजल्ली का नुज़ूल हुआ। उस तजल्ली, उस नूर की जो तजल्ली थी, उसकी ताब न ला सके, हजरत मूसा बेहोश हो गए। यहां इल्तिजा थी, या अल्लाह देखना है, वहां से मना हुआ लन तरानी। फर्क देखिएगा, ये कलीमुल्लाह है। अब आओ हबीबुल्लाह की बात करते हैं।
27ویں رجب ہے. آقا تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. جبریل امین آئے، قدموں کو بوسہ دے کر عرض کیا حضور رب بلا رہا ہے. وہاں حضرت موسیٰ خود عرض کر رہے ہیں یہاں بلایا جا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. یہاں بلایا جا رہا تھا. آپ ذرا غور کیجئے، ساری کائنات میں اور کوئی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہو. یہ فقط میرے آقا کی شان ہے. یہ معجزہ ہے نبی پاک کا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے مطابق ہے. اور اسی بات کو ہم صلاۃ و سلام میں کئی بار سنتے ہیں. آج اس بات کو سمجھنے کے بعد پڑھو تو اور لطف آئے گا. شاعر لکھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ڈفرنس. دیکھو طور اور معراج، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی. ایک طرف التجا تھی، طالب تھے حضرت موسیٰ، اور یہاں حبیب پاک مطلوب ہیں. فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. وہاں وہ بے ہوش ہو گئے اور آقا جلووں میں گم ہیں. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو ایک معجزہ تو یہ. اب دوسرا کون سا معجزہ ہے جو نبی پاک کی شان کے لائق، آپ کے مرتبے کے لائق؟ اتنا بڑا معجزہ کہ جس معجزے کو اعظم المعجزات کہا گیا، سب سے بڑا معجزہ اس کو کہا گیا. ٹھیک ہے، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ. اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور کمال کی بات یہ ہے، اور معجزے جتنے ہوئے نا ہم سن ہی رہے ہیں، ایمان تازہ کر رہے ہیں. دیکھا نہیں، ہم میں سے کس نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے؟ کس نے دیکھا سورج کو واپس پلٹاتے ہوئے؟ ہم نے ابو جہل کی ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے بھی نہیں دیکھا. ہم نے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک کی مبارک انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے بھی نہیں دیکھے. یہ تو صحابہ تھے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز معجزات دیکھتے. کبھی شجر سلام کرتے، کبھی حجر سلام کرتے، کبھی اونٹ آ کر سجدہ کرتا نبی پاک سے جناب، کبھی جانور کلام کرتے. صبح و شام صحابہ یہ معجزات دیکھتے. ہم فقط سن رہے ہیں. سننے میں اتنا لطف آتا ہے، دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. مگر اے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہمارے درمیان ہے. جی ہاں، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، ہم اسے تو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں. قرآن کا اعجاز دیکھو. آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، زبر زیر پیش کا فرق نہیں آ سکتا. رب نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. دنیا کی ایک کتاب آپ کو بڑی پسند ہو، بہت پڑھاکو آدمی کوئی ہو کہ مجھے کتاب بڑی پسند ہے، کتنی بار پڑھو گے؟ 2 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار. پھر آپ کہو گے یار بہت پڑھ لیا، بور ہو گیا، لائبریری میں رکھ دو. قرآن کا اعجاز یہ ہے، 1000 بار پڑھو ہر بار نیا لطف دیتا ہے. قرآن سے جی نہیں بھرتا، قرآن سے دل نہیں اکتاتا. ارے بندے کو عربی نہ آئے، صحیح قرآن پڑھنے والا مل جائے، قاری پڑھتا رہے، بندہ رونا شروع کر دیتا. یہ وہ چاشنی ہے، یہ وہ نور ہے، یہ وہ رکت ہے جو قرآن اپنا اعجاز آج بھی دکھاتا ہے. یہ پیارے آقا کا معجزہ آج بھی میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے، اپنے گھر کی زبان سیدھی بولنا نہیں آتی، مگر پورا قرآن اسے زبانی یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا ہے، ہمارے سامنے ہے. اور کتنے فضائل ہیں قرآن کے، کتنی حدیثیں ہیں قرآن کی جناب فضائل کے اندر. مگر آج ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اے میلاد منانے والوں، نبی پاک سے محبت کرنے والوں، مجھے بتائیے کہ پیارے آقا کا یہ معجزہ، یہ رب کا کلام ہمارے درمیان ہے، مگر ہم میں سے کون قرآن پڑھتا ہے؟ اور قرآن اگر پڑھے نا اور اس کو سمجھے بھی،
اللہ اکبر، ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسی ایسی اس کی سبحان اللہ آیتیں ہیں، اگر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب نے کیا کیا ہمارے لیے ارشادات فرمائے ہیں۔ مگر آج صبح اٹھ کے نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، رات سوتے ہوئے خبریں دیکھنے کا ٹائم ہے، موبائل فون کے سارے میسج پڑھیں گے، جتنے واٹس ایپ ہیں سارے چیک کریں گے، مگر پورے دن میں قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بتائیے یہ کیسی نبی پاک سے محبت ہے؟ قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اب حدیثیں سناؤں گا کہ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، ارے میلادی جو ہے وہ قاری بھی ہونا چاہیے، اس کو قرآن بھی صحیح پڑھنا آنا چاہیے، اور قرآن سے اس کی پکی دوستی بھی ہونی چاہیے کہ جس نبی کا میلاد بنایا میرے آقا پر قرآن نازل ہوا، ان کے سینہ اطہر کو اللہ نے ایسی طاقت دی، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ان کے سینے پر قرآن نازل ہوا۔ جس نبی سے تمہیں محبت ہے انہوں نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا بندہ ہوں، تو نے پیدا کیا، تو نے رزق دیا، تو نے ہمیں صحت دی، تو نے سب کچھ دیا، ایمان کی دولت تو نے دی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، تجھے ناراض کرنے والے کاموں سے بچوں گا۔ مگر آج حال یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا وہ بڑا سخت ہے۔ آج حال یہ ہے کہ آج اللہ کو لبیک لوگ نہیں کہہ رہے، ایسا لگتا ہے شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ زبان سے نہیں کہتے، مگر سچ بتاؤ مانتے کس کی ہیں؟ صبح ہوئی، رب کا حکم تو فجر پڑھنا تھا نا، تمہاری فجر قضا ہوئی، تم نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہی، شیطان کی پاس کہی لبیک۔ ظہر ہوئی، تمہاری ظہر قضا ہوئی، تم نے کس کو لبیک کہا؟ رحمان کو یا شیطان کو؟ تمہاری مغرب قضا ہو جاتی ہے، عشاء قضا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہو، حرام کماتے ہو، حرام دیکھتے ہو۔ سوچو جو گناہ کرنے والا یہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر پورے دن میں ہم اپنے اعمال لکھیں نا تو ایسا لگتا ہے دن میں کئی بار شیطان کو لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ کو لبیک نہیں کہہ رہے۔ اللہ کو لبیک کہنے والا اس کی نماز کیسے جاتی ہے؟ وہ حرام کیسے کمائے گا؟ وہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ وہ ظلم کیسے کرے گا؟ وہ ماں باپ کو کیسے ستائے گا؟ وہ شراب کیسے پیے گا؟ وہ جوا کیسے کھیلے گا؟ نہ کرو ایسا، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ یہ ساری دنیا تمہاری کر دے گا۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یار بس یہ بیان بالکل صحیح ہو رہا ہے، لیکن یار بس 5-7 سال ذرا کام کو ٹائم دے دوں، فیملی کو ٹائم دے دوں، ذرا عیاشی کر لوں، جوانی گزار لوں، پھر میں نے اللہ ہی کرنا ہے، میرا اور کام کیا ہے؟ اور اللہ کے بندو، شیطان یہی تو چاہتا ہے تم ابھی توبہ نہ کرو۔ کئی لوگ توبہ کے انتظار میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ کیا جوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ یاد رکھیے گا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں، لبیک کس کو کہنی ہے، بات کس کی ماننی ہے۔ آج یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ میں نے دل کی گہرائیوں سے روز اپنے رب کی بارگاہ میں لبیک کہنا ہے۔ ادھر مؤذن فجر کی اذان دے گا، ادھر میں نے لبیک کہہ کر مسجد میں حاضر ہو جانا ہے۔ ادھر ظہر کی اذان ہوگی، میں نے دل میں لبیک کہنا ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں، نماز کے لیے حاضر ہونا ہے۔ آپ کے سامنے حرام روزی آ رہی ہے، آپ نے حرام روزی کو ٹھکرانا ہے اور رب کی بارگاہ میں کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، مولا میں حرام نہیں کماؤں گا۔ حرام کام کرنے کو جی چاہے کوئی